बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आवाम यानी मुल्क की आवाम जो है वो इंतज़ामी अमूर और सियासी कशमकश यानी इक़्तिदार की कशमकश के दरमियान जो है वो इस वक्त हकीकी तौर पे सैंडविच बन के रह चुकी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो एक तरफ जो है वो PDM की जमातें हैं, उनकी कोशिश ये है कि ये मौजूदा जो निज़ाम है इसको अगले साल तक ले जाया जाए, क्योंकि जिस किस्म की महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर देखने में आ रही है, इसकी मिसाल हमें पिछले 75 सालों में मिलती नहीं है। और हुकूमत ये कहती है कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए, हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, लिहाजा अर्ली इलेक्शन का तो कोई प्लान जो है वो PDM की जो हुकूमत है शहबाज साहब की वो दिखाई नहीं देती। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएँ। इस मुल्क को जानबूझ के एक ख़ास स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो मुश्किल में डाला गया है। और ये जो आज माशी सूरत हाल है, सियासी इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, उसकी ज़िम्मेदार यही PDM की जमातें हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठ के और मुल्क के अंदर बैठ के जो है उन्होंने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। अगर आप देखें तो काबीना का साइज़ जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यानी अब तकरीबन 72 वज़रा और मशीर और स्पेशल असिस्टेंट्स ये काबीना के अंदर शहबाज साहब ने उनको इंक्लूड कर लिया है। और ज़ाहिर है कि उनकी तनख्वाहें, उनको गाड़ियाँ, उनकी मराद जो हैं उसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं। और दूसरी जानब हम पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो कशकोल लेके घूम रहे हैं। एक वैसे ही हमारी माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, कर्ज़े जो हैं वो बढ़ते चले गए पिछले कई सालों से, और ऊपर से ये सैलाब की जो तबाहकारी है उसने मज़ीद हमारे मसाइल के अंदर इजाफा कर दिया है। आज एहसन इकबाल साहब का जो केस था पिछले कई सालों से हमने देखा नैब ने उनके ख़िलाफ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से जो नारोवाल के अंदर उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर किया गया था उसको आज ख़त्म कर दिया। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला इस्तेमाल किया चीफ़ जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि ये सियासी इंजीनियरिंग की एक आला मिसाल हमें दिखाई देती है। किस तरह से हमारे इन इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अब भी शायद हमारे इदारे रियासत के जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पिलडैट के। सियासी अमूर के ऊपर मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, अखबारात हैं मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर जो हैं उसके ऊपर कमेंट्री भी करते हैं, लिखते भी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। मुझे काइंडली ये बता दें कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो अप्रोच है उसको आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं अपनी तकारीर के अंदर, अपने खिताब जो वो करते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके, कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, लेकिन यकीनन उनके अंदर बहुत जोश काफ़ी नज़र आता है और पुरएतमाद भी वो काफ़ी नज़र आते हैं, नाराज़ भी नज़र आते हैं। और ये सब चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आपको ये एहसास हो कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बाइंसाफ़ी हुई है और अब आपको वापस इंसाफ मिलना चाहिए। ये उनकी बातों से ये नज़र आता है। ये और फिर उसके साथ जो एतमाद है उसकी बुनियाद ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके जलसों के अंदर आते हैं और उनकी हमायत करते हुए नज़र आते हैं। तो ये एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनके बयानिए की सपोर्ट कर रही है, उनकी सपोर्ट कर रही है। और इसमें उनके हुकूमत से निकलने के बाद बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इजाफा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके इमरान खान साहब को एतमाद, नाराज़गी, जोश, ये सब एक कॉम्बिनेशन है जो उनके परसाना में हमें नज़र आता है, उनके गुफ्तगू में नज़र आता है। तो उनका जो हदफ होता है वो, डू यू थिंक कि ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये है, या कुछ और हल्के हैं ऐसे जिनसे उनकी नाराज़गी जो है वो पिछले 5 महीनों के दौरान हमने देखी है, उसका इजहार देखा है, मुख्तलिफ उसकी शक्लें हमने देखी हैं, मुख्तलिफ अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। सो डू यू थिंक कि इस तरह की जो अप्रोच है इमरान खान साहब की, वो पाकिस्तान के मुआशरे, हमारी सियासत के अंदर इस तरह की अप्रोच के साथ जो कामयाबी होती है वो यकीनी हो जाती है?
نہیں، ماضی کے اصل میں اگر آپ ماضی کے تجربات کو دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس صورتحال ہوتی ہے۔ جو شخص اس طرح کی کنفرنٹیشن مول لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ماضی میں تو اس کا پھر باہر دوبارہ اقتدار میں آنے کے امکانات بہت تاریک ہو جاتے ہیں، اور اس کی اپنی ذات ایک ایسا ہدف بن جاتی ہے جس میں اس کی اپنی سلامتی اور اپنی اقتدار میں آنے کی خواہش اور سیاست میں رہنے کی خواہش، وہ سب خاک میں مل جاتی ہے۔ ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ایک نیا فنامنا ہے۔ عمران خان صاحب جس قدر تندی اور تیزی اور شدت کے ساتھ بولتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ سیاست میں اتنے ہی زیادہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ان کا دوبارہ اقتدار میں آنا نہ آنا یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، اور انتخابات میں ان کی مقبولیت کا قائم رہنے پہ ڈپینڈ کرے گا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ وہ بہت پر اعتماد بھی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج اگر الیکشن ہوں گے تو ان کو شاید کامیابی نصیب ہو جائے اگر انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کی اگر آپ کارکردگی کو دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو گئی ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا اس وقت کابینہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اضافہ کیے جا رہے ہیں، سو دس ول آلسو ہیو اے مور برڈن آن دا کیٹی آن آر فائنینسز، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کتنی ایک مجبوری ہے شہباز صاحب کی؟ وہی صاحب دیکھیں، یہ آئیڈیلی تو بہت چھوٹی سی کابینہ ہونی چاہیے، 15 سے 20 لوگ اس کے اندر ٹوٹل ہونے چاہیے، منسٹرز، منسٹر آف اسٹیٹ، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس ملا لیں تو 20-25 سے گزارا فیڈرل گورنمنٹ کا چلنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی جو کافی ساری چیزیں آپ نے ڈیوالو کر دی ہوئی ہیں صوبوں کو، اور اس کا بڑا مقصد یہی تھا کہ وفاق کی حکومت کو چھوٹا کیا جائے یا خرچے کم کیے جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ حقائق اس کو دیکھنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو دیکھیں، ایک آئینی طریقہ ہے۔ آئینی طریقے کے مطابق تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 11% کی گنجائش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹ میں ٹوٹل ملا لیں تو 49 کی گنجائش ہے۔ 49 لوگ آپ کی فیڈرل کیبنٹ میں ہو سکتے ہیں، منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹ، ایڈوائزرز 5 اس کے علاوہ ہیں، اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں اس کی تو کوئی حد بھی مقرر نہیں کی آئین نے۔ تو اس لیے اگر اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو یہ تعداد کانسٹیٹیوشن کے حساب سے تو کے اندر ہی آتی ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی قانونی اور آئینی اعتراض تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری بات اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، 12-13 پارٹیاں ہیں اس کے اندر، اور ہر پارٹی کو اپنی نمائندگی کیبنٹ میں چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ پارلیمانی نظام کی ایک نیسیسری ایول ہے۔ یہ صدارتی نظاموں میں آپ دیکھیں تو چھوٹی کیبنٹ چل جاتی ہے، 12-13 لوگ ہیں امریکہ کی پریزیڈنشل کیبنٹ کے اندر، وہاں پہ کام چل جاتا ہے۔ لیکن جہاں پارلیمنٹری گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کی خوشنودی پہ ڈپینڈ کرتی ہے، حکومت کا دار و مدار ان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان کے تمام میجر گروپس کو اس پہ اکاموڈیٹ نہیں کریں گے، خاص طور پہ یہ مجبوری کولیشن گورنمنٹ پہ ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں 13 پارٹیاں ہیں، تو اس لیے ان کی مجبوری بھی بڑی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ نیسیسری ایول کے طور پہ اس کو قبول کرنا چاہیے کہ ایول تو ہے یہ، لیکن اگر اس حکومت کو قائم رہنا ہے تو پھر ان سب تو کو اس کا احمد بھائی، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم نے ملک اور عوام کا تو نہیں سوچنا نا، ہم نے تو اپنے اقتدار کا سوچنا ہے۔ یہ ساری، چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، چاہے یہ لوگ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں آج یہاں پہ مارچ کر رہے تھے، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بارات لے کے گھومتے تھے مہنگائی کے خلاف۔ آج جتنی مہنگائی ان کے دور میں ہے، اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں تھی کہ ایبٹ آباد میں آج بتایا جا رہا ہے کہ 2600 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ سو دس ریفلیکٹس دا بیڈ گورننس
ان دا کنٹری. اب اس میں صوبے بھی شامل ہیں, اس میں مرکز بھی شامل ہیں. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے, خیرات مانگ رہے ہیں, آپ لوگوں کے جا کے پاؤں پڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ عیاشیاں کرتے ہیں. آپ کم از کم گاڑیاں اور اس کے ساتھ ایک ایک ڈھالا جو ہے سیکیورٹی کا, ان کو تنخواہیں. ایسے لوگ بھی ہیں اس کابینہ کے اندر, آپ کو معلوم ہے, کہ جن کے پاس کوئی وزارت ہی نہیں ہے, یعنی دے ڈونٹ ہیو اینی ڈپارٹمنٹ ٹو ہیڈ, بٹ دے آر برڈن آن دا نیشنل کیٹی. ہمارے آپ کے ٹیکس پیئر منی کے اوپر یہ بوجھ ہیں. بالکل درست ہے, یہ بات صحیح ہے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی حکومت کو چلنا ہے, اور اگر وہ اتنی بڑی تعداد میں آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے کہ وہ سنگل پارٹی اپنی حکومت بنا سکے, اور پھر اسے ایک مخلوط حکومت بنانی پڑتی ہے, تو پھر عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر اس مخلوط حکومت کی ایک قیمت ہے وہ ادا کرنی تو ڈو پڑتی یو ہے. تھنک کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چل الیکشن کروائیں, تو پھر دے شوڈ گو انٹو دا الیکشن, وہاں سے ایک پارٹی کوئی مینڈیٹ, ایون نون لیگ جو ہے ظاہر ہے پنجاب کے اندر ان کا پنجاب ان کا گڑھ ہے, اور وہاں سے تو وہ ماضی کے اندر حکومتیں بناتے رہے ہیں, تو دے شوڈ گو ٹو دا پبلک اور پھر وہ ان کی بات مان لیں, اور یہ سارے کا سارا جو ایک فساد کریٹ ہوا ہے اس سے قوم کی جان چھڑائیں. وہ ایک شعر ہے نا جی, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر مر جائیں کے گے بھی تو چین نہ پڑا تو کدھر جائیں گے. صحیح بات تو ہے. بات یہ ہے کہ آپ توقع اس وقت جو صورتحال ہے دونوں پارٹیوں کی یا دونوں گروپس کی پبلک فالوئنگ کی, اس میں مجھے تو ایسا امکان نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایک پارٹی اتنی کلیئر میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا لے گی. اور یہ جو عدم استحکام کی صورتحال ہے کہ کوئی بھی پارٹی نہیں, اس کو پھر کچھ پارٹیوں کے ساتھ آپ کو, اگر آپ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں نا, آپ جس کا ذکر کر رہے تھے, پنجاب میں حالانکہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے, لیکن صرف 10 سیٹوں کے محتاج ہیں وہ, اور ان کا چیف منسٹر انہوں نے قبول کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مجبوریاں ہیں, اور یہ مجبوری مجھے نہیں لگتا کہ اگلے انتخابات میں ریزالو ہو جائے گی. اب اگر اس کو کچھ دیر چلنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر چیزیں کلیریفائی ہو جائیں, اور اس کے نتیجے میں کسی پارٹی کا حمایت یا مخالفت اتنی ہو جائے کہ اس کو کلیئر میجورٹی مل سکے. لیکن صوبوں میں اور مرکز دونوں میں ایسا ہو پائے گا, یہ مجھے کافی دیر تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا, اور اس گزارے میں ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ جتنی کفایت کر سکیں, جتنے کم وزراء لا سکیں, جتنے کم مشیر لا سکیں, اسپیشل اسسٹنٹ جتنے کم لا سکیں اتنے کم لائیں, تاکہ لوگوں کا غصہ پھر آپ کے اوپر نہ نکلے. لیکن یہ بہرحال سمجھنے کی بات ہے, یہ لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے, لیکن یہ ہے بالکل غلط بات, اور عوام اس بات کو سخت ناپسند بھی کریں گے. احمد بلال صاحب, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو ایک سی سی پی او کا جو معاملہ ہے, اب یہ مطلب ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ ایک پولیس آفیسر ہے, اس کے پیچھے فیڈرل گورنمنٹ بھی پڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے چیف منسٹر صاحب, پورا صوبہ جو ہے وہ کھڑا ہے. آج ان کی کوئی ویڈیو چل رہی تھی جس کے اندر وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں چیف منسٹر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے اس کو اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے کہ وہ ان کی وہ بغل میں ایسے گھس رہے ہیں چیف منسٹر کے, جیسے وہ ان کے کوئی خاندان کے کوئی فرد ہیں, کوئی بیٹے ہیں, کوئی بہت عرصے کے بعد ان سے جو ہے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. مطلب ہی از اے پبلک سرونٹ, ہی شوڈ بیہیو لائک دیٹ. بٹ انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اور ایک پروونشل گورنمنٹ ایک 18-19ویں گریڈ یا 20 گریڈ کے افسر کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اور عوام جو ہے وہ بالکل ان کو معلوم نہیں ہے کہ ویئر دس کنٹری از ہیڈنگ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے بھی یہ تصویر جب دیکھی وحید صاحب, تو میرے بالکل یہی جذبات تھے کہ نہ تو چیف منسٹر صاحب مہربانی کر رہے ہیں کہ پبلک سرونٹ کے ساتھ اس طرح پیش نہ آئیں کہ جیسے وہ ان کے کوئی بچے ہیں اور ان کو وہ تھپکی دے رہے ہیں, اور نہ ہی اس آفیسر کو بھی اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کرنا چاہیے. کبھی آپ نے کسی فوجی افسر کو دیکھا ہے, خواہ وہ بالکل جونیئر لیول کا ہو, کپتان ہو یا وہ لیفٹیننٹ ہو یا سیکنڈ لیفٹیننٹ ہو, کہ اس طرح سے وہ جا کے بغل میں گھس جائے کسی کی؟ وہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, سیلوٹ کرتے ہیں, جو حکم ہوتا ہے وہ بجا بھی لاتے ہیں, لیکن اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز نہیں کرتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیس آفیسرز کو بھی
हमारे इंस्पेक्टर जनरल्स को, हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी थोड़ी सी, उनको भी शायद कुर्बानी देनी पड़े शुरू में, लेकिन उनको अपनी डिग्निटी कायम रखनी चाहिए और उनको बिल्कुल अपनी ड्यूटी के साथ काम करना चाहिए। सैल्यूट करें और सीधे खड़े हों अपने सर उठा के, इस तरह से बगल में झुक के ना घुस जाएं। लेकिन वो सीधे वो जो, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो सर उठा के खड़े होते हैं वो फिर आइन और कानून के पाबंद होते हैं, उन्होंने हल्फ उठाया होता है। आप इतनी मेहनत के बाद सीएसएस करते हैं, ये कोई आम मतलब पोजीशन नहीं होती हैं। दे आर वेरी आई मीन बिग पोजीशंस, सुपीरियर सर्विस है। वो करके आप एक सियासतदान के आगे इस तरह खड़े होंगे तो उसने तो फिर हर जायज़ नाजायज़ काम जो है वो आपसे लेना है, और वही लोग करते हैं जिनके इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी डू यू थिंक कि अगर 2 पर्चे किसी भी शख्सियत के खिलाफ कहीं पे दायर हो चुके हैं तो अदालतें हैं इस मुल्क के अंदर, कोई मसला तो नहीं है। यू कैन गो टू द कोर्ट्स, यू कैन गेट द रिलीफ। बिल्कुल, ये मामलात कोर्ट में ही ले जाने चाहिए ऐसी सूरत हाल में, लेकिन हमारा जो रवैया है वो ऑटोक्रेटिक है। हम ये कहते हैं कि इसकी जुर्रत कैसे हुई। दूसरे फरीक का भी यही आलम है। आपने देखा ना पिछले दिनों जलसे में आईजी को और डीआईजी को, जो जज साहबा थी, डीआईजी साहब थे, उनके बारे में जो फरमाया गया, इधर भी यही एटीट्यूड है। वो आपका एटीट्यूड और माइंडसेट ये है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई, मेरे खिलाफ पर्चा खींचे, मेरे किसी आदमी के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट लिखे, मेरे बारे में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये हमारी जो फ्यूडल माइंडसेट है ये अभी तक हमारे जहनों में मौजूद है, और मेरे ख्याल में ये जब तक रहेगी जब तक जमहूरियत यहाँ आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसे में अदालतों को प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए कि अगर अदालतों के पास वो नहीं भी गए तो अदालतें मेरा ख्याल है खुद से एक्शन लें और ऐसे ऑफिसर्स की इज्जत का और एहतराम का ज़रा उनके बचाव का इंतज़ाम करें। जैसे उन्होंने एक जज की इज्जत के बारे में नोटिस लिया है, मेरे ख्याल में इन ऑफिसर्स की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी अब जजों के ज़रिए से ही होगा, क्योंकि सियासी हुकूमतें तो ये तुली हुई हैं कि या तो उनके अपने बगल में कोई आदमी होगा तो उसकी सपोर्ट करेंगे, वरना वो उस आदमी के खिलाफ इंतकाम लेंगे। तो ये काम नहीं चल सकता। अदालतों को मेरा ख्याल इस पर नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर हैं आप पिलडेट के। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम मुल्क की जो मईशत है, माशी सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। आपको मालूम है कि पिछले चंद रोज़ से खबरें ये आ रही थी कि शायद कोई हुकूमत 8 रुपये या 9.5 रुपये के करीब जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में कमी करेगी, लेकिन बाद में कुछ खबरें ऐसी आई कि 80 पैसे कम करेंगी। और फिर आज हमने देखा कि रात में हुकूमत ने 1.5 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया फ़ी लीटर में। दुनिया के अंदर अगर हम देखें, आलमी मंडी के अंदर इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 89, 90, मतलब 80s के अंदर या 90 के करीब जो है पर बैरल आपको मिलता है डॉलर का। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर कीमतें जो है वो कम नहीं हो रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो वजह है हमारे पूरे, अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वो IMF के साथ जो भी शराइत उन्होंने हम पे आयद की हैं उसके अंदर शामिल हो सकती हैं, लेकिन आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। आटे का अगर मैं आपको बताऊं तो KP के अंदर जो है वो 2200 से 2600 का 20 किलो का जो बैग होता है वो फ़रोख्त हो रहा है। अगर तो ये हुकूमत के पास वीट भी है, हमारे पास वाफर मकदार में आटा भी मौजूद है, तो फिर ये मिस गवर्नेंस या ये जो हुकूमत की नाकामी है, सूबाई हुकूमतें हैं या मरकज़ का उसके अंदर किरदार है, ये क्यों है? दालें 400 से ऊपर चली गई हैं, 400 रुपये फी केजी से ऊपर चली गई हैं। इसी तरह जो चावल हैं, इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। सो महंगाई का एक सैलाब जो है, एक तरफ तो वैसे सैलाब आया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर मानसून की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, दूसरी तरफ महंगाई का एक सैलाब है, और हमें दिखाई नहीं देता कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं या फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या वाकई में एग्जिस्ट भी करती हैं या कि नहीं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, आप माशी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पेट्रोलियम का जो मामला है, क्या हुकूमत कुछ रिलीफ आवाम को नहीं दे सकती जिसकी वजह से बाकी तमाम अशिया जो हैं वो महंगी हो जाती हैं?
جی وحید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا، آئی ایم ایف کا جو اوریجنل ایگریمنٹ ہے وہ 2019 میں ہوا، اور اس حکومت نے جو واپس سسپینڈڈ اگریمنٹ تھا، ہم واپس گئے ہیں آئی ایم ایف کے اوپر، تو تقریباً شرائط ساری کی ساری وہی ہیں جو 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے جن کے اوپر اگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اب آپ کو یاد ہو کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ 30 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی لگایا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت نے بجٹ دیا تھا اس میں لگ بھگ 650 ارب روپے کا ایک ریونیو جو ہے جو پیٹرولیم لیوی کی مد سے اکٹھا کرنا تھا وہ بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت کا میرا خیال ہے کوئی مائنڈ چینج ہو گیا، انہوں نے وہ نہیں کیا جو بجٹ میں لکھا تھا، جو ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو ایک وہ پیٹرن سا نظر آ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی تھی، جو قسط تھی وہ وصول کر لی جاتی تھی، اور اس کے بعد اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی، اس کو توڑ دیا جاتا تھا۔ جو سب سے لیٹسٹ وائلیشن ہوئی تھی وہ اف آئی ایم کریکٹ وہ 28 فروری، جس دن وزیر اعظم صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے خود سے اعلان کر دیا کہ ہم ایک سبسڈی دینے چلے ہیں۔ اگریمنٹ اس کے بالکل برعکس تھا، وہ بڑھانا تھا۔ تو اب پھر کچھ مہینے ایسے چلے جس میں پی ایم ایل این کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کرنا ہے، کس سمت میں جانا ہے۔ ان کو بھی 3-4 مہینے لگ گئے، اور اس دوران جو ہے وہ سبسڈی بھی جاری رہی، اور کچھ 100 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ میں خسارہ سامنے آ گیا۔ اب اس خسارے کو پر کرنے کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی تقریباً ساری ہی شرائط جو ہیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، عالمی منڈیوں میں پرائس بیرل کی جو ہے وہ گری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 3 یا 4 مہینے پہلے جو $130 کا بیرل تھا، اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ $90 سے نیچے چلا گیا ہے۔ تو کچھ گنجائش نظر آ رہی تھی حکومت کے پاس کہ وہ کچھ ریلیف جو ہے عوام کو دے سکے، لیکن اب جو لیٹسٹ اگریمنٹ ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 50 روپے فی لیٹر تک لے کے جانا ہے۔ تو یہاں پہ ٹیکسز کی جو ہے جو ریونیو اکٹھا کرنا ہے حکومت نے، اس کے حوالے سے بہت سارے معاہدے آئی ایم ایف سے کر چکے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کو دشواری پیش آ رہی ہے کہ وہ کسی قسم کی ریلیف عوام کو دے سکے۔ پرائم منسٹر صاحب کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایم ڈی جو آئی ایم ایف ہے ان سے بھی ملاقات ہوگی اس ان کے دورے کے دوران، جو جنرل اسمبلی کا وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے سائیڈ لائنز کے اوپر۔ ڈو یو تھنک کہ، اور یہ خبریں بھی یہاں کے جو ان کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی کہ فلڈز جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کافی زیادہ چیلنجز ہیں، تو آئی ایم ایف جو ہے اس حوالے سے کچھ سوچے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آئی ایم ایف ریلیف دے سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے حکومت پاکستان کو، جو آلریڈی جن چیزوں کے اوپر ہم ان کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں یا ہم مان چکے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے اس فائنینشیل ایئر میں، یا یہ پروگرام جب تک چل رہا ہے ای ڈبل ایف کا؟ بھائی صاحب، ان کی ایک فیسلٹی ہے جو کہلاتی ہے ریپڈ فائنینس فیسلٹی، وہ ہمیں پہلے بھی دی گئی تھی جب کووڈ کا پینڈیمک آیا تھا۔ تو حکومت پاکستان میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ویدر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اپلائی کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس بارے میں، لیکن ایک ریپڈ فائنینس فیسلٹی کی سہولت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس اویلیبل ہے۔ اور ابھی جن بیانات کا آپ نے ذکر کیا میری نظر سے بھی گزرے، اس میں لگ رہا ایسا ہے کہ آئی ایم ایف سمپیتھیٹک ٹورڈز اٹ، وہ چاہتی ہے کہ شاید پاکستان کی کسی قسم کی مدد کی جائے۔ اب 2010 میں جو سیلاب آیا تھا وحید صاحب، مجھے یاد ہے کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کا ایک ڈی این اے کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ، یعنی کہ وہ نقصانات کا ایک تخمینہ سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ 9 سے 11 ارب ڈالر کا جو نقصان ہے 2010 کے سیلاب کے نتیجے میں وہ تخمینہ سامنے رکھا گیا، اور پہلے چند ہی ہفتوں میں تقریباً 60 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اپنی مدد کی پلیجز دی تھی اور کمٹمنٹس کی تھی، اور امریکہ کی طرف سے کوئی $600 ملین کی مدد کا اعلان کیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ 2020 والا جو سیلاب ہے یہ کم از کم 2 گنا زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے 2010 کے مقابلے میں۔ میرا ذاتی تخمینہ ابھی وہ ڈی این اے جو ہے جو ڈیمیج نیڈ اسسمنٹ ہے وہ 2020 کی نہیں کی گئی، میرا ذاتی تخمینہ یہ ہے کہ 20 سے 25 بلین ڈالر کا کہیں نقصان سامنے آئے گا۔ لیکن آپ سوچئے کہ صرف درجن بھر ممالک ہیں اس دفعہ
جنہوں نے امدادی پیکیجز کا اعلان کیا ہے، اور جہاں 2010 میں امریکہ سے $600 ملین آیا تھا، ابھی تک انہوں نے $55 ملین کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ تو ایک تو میرا خیال ہے کہ ڈونر فٹیگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونرز جو ہیں، جو ملک جن کے پاس پیسہ ہے دینے کے لیے غریب ممالک کو، یا مشکل وقت میں جو ملک آ جاتے ہیں، ان کا رخ جو ہے وہ زیادہ تر یوکرین کی طرف ہے، ان کا فوکس جو ہے وہ یوکرین کی طرف ہے، اور شاید پاکستان کی طرف اتنا فوکس نہیں آ رہا۔ ہم ہو سکتا اندرونی ہے کہ طور پہ جی ہاں، بھی وہ ہمارے ریجن چونکہ اس وقت افغانستان کے اندر نیٹو فورسز تھی، امریکنز یہاں موجود تھے، اور پاکستان کی اس وقت دنیا کو امریکنز کو ضرورت بھی تھی، دیٹ میں بی ون آف دا ریزنز۔ دوسرا یہ تھا کہ آج کے ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو مس گورننس ہے، فائنینشیل مس گورننس، اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے شاید یہ جب آئے دن یہاں پہ جو ہے وہ نیب لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، ہمارے لیڈر باہر کے ملکوں میں بھی جا کے کہتے ہیں ہم سارے کے سارے چور ہیں، تو دیٹ میں بھی ون آف دا ریزنز کہ ہم نے ایک وہ آرگنائزیشن ہے کینیڈین، آپ کی نظر سے بھی وہ ٹویٹ گزری ہوگی کہ جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ ہم یہ امداد جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دے رہے، بلکہ ڈائریکٹلی ہم خود اس کو یوٹیلائز کریں گے۔ سو یہ فیکٹر بھی ڈو یو تھنک کہ کار فرما ہو سکتے ہیں اس کے اندر؟ آپ نے 2 یا 3 فیکٹر جو بتائے بالکل ویلڈ فیکٹرز ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ہمارا اپنا فوکس اس وقت کہاں ہے۔ پاکستان کے اندر جو ساری ٹاپ قیادت ہے سیاسی، وہ تو یہ اس کا فوکس یہ ہے کہ کون نیا چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے گا، یا کون نیا چیف آف دا آرمی اسٹاف بنانے والا کون ہوگا۔ پھر پنجاب کی حکومت کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا دوبارہ سے تختہ الٹنا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کب کرنی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے ملک کے اندر جو قیادت ہے اس کا اپنا فوکس سیلاب کے اوپر نہیں ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہمارا فوکس آپ سوچئے کہ وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کے اوپر ہے، یا اسلام آباد کے اوپر جو چڑھائی کرنی ہے اس کے اوپر ہے۔ اس سیاسی قیادت کا اس وقت فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ساری جو پاکستانی اس وقت سیلاب کی زد میں نہیں ہے، ان کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے، کس طرح پیسہ اکٹھا کرنا ہے، کس طرح جو آرگنائزیشن ہے وہ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے کہ ایک قابل اعتماد جو ذریعہ ہے، جو چین ہے۔ ابھی تو ڈونرز یہ سوچیں گے کہ اگر پیسے ہم نے حکومت پاکستان کو دے دیے تو شاید جو سیلاب زدگان ہیں، جو ایکچوئل ریسیپینٹ ہیں، ان تک نہ پہنچے، جانے پہنچ ہی نہ پائیں۔ بہت ہی نہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ جو حکومت نے یہ جو اتنی بڑی کابینہ جو ہے 2 اور آج جو ہے اسپیشل اسسٹنس کا اناؤنس کر دیا انہوں نے، تو ٹھیک ہے ایک اتحادی حکومت ہے، بٹ بھائی آپ لوگ ایک انٹرم قسم کی سیٹ اپ کے اندر سے چل رہے ہیں، اٹس ناٹ اے پرماننٹ سارٹ آف ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، آپ نے گورنمنٹ کو نکال دیا، ٹھیک ہے، بٹ اتنی بڑی 72 لوگوں کی کابینہ، کوئی لوگوں کے پاس وزارتیں نہیں ہیں، انسٹیٹیوشن، تو یہ بھی تو ہماری فائنینشیل برڈن ہے۔ ایک طرف آپ ہمارا مطلب مسئلہ ہے اکانومی کا اور مہنگائی ہے، یہ سارا کچھ ہے، IMF کی ہمارے اوپر شرائط، دوسری طرف ہماری عیاشیاں نہیں ختم ہوتی ہیں۔ آپ نے سوال بھی کیا، اس کا پارشلی جواب بھی دیا کہ شاید اتحادی گورنمنٹ ہے اور کولیشن گورنمنٹ ہے، 12-13 جماعتیں ہیں، تو ان کی ایک شاید ضرورت بھی بن جاتی ہے۔ میرا ایشو اس وقت وحید صاحب یہ آ رہا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے اٹس رشنگ ٹورڈ سم سارٹ آف اے فائنینشیل ایمرجنسی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمیں تقریباً $25 بلین چاہیے جس کا ہم نے تیل امپورٹ کرنا ہے، کوئی $3-4 بلین کا کھانے بنانے کا تیل جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے، 2 بلین کا کوئلہ امپورٹ کرنا ہے، گندم اس سال کوئی 2 بلین کی امپورٹ کرنی ہوگی، کوئی $17 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، $17 بلین ہم نے قرضہ جات میں واپس کرنے ہیں۔ فوکس ہمارا جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا فوکس ہے۔ تو یہاں پہ اگر یہی فوکس رہا تو وہ پھر ہم فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا حکومت تیار ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی کے اندر جاتے ہوئے یا اس سے پہلے کون سے ایسے اقدامات اٹھانے ہیں کہ جس سے کچھ بچت ہو سکے؟ اگر تو فوکس یہی رہتا ہے جو بھی فوکس ہے، سیاست کے اوپر فوکس رہتا ہے، چیف آف دا آرمی اسٹاف کے اوپر فوکس رہتا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو الٹانے کی طرف فوکس رہتا ہے، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا فوکس رہتا ہے، تو پھر ہم فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں۔
فائنلی ڈالر کا بتا دیں. ڈالر جو ہے وہ ہمیں کچھ کہتے رہے, ہم پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ آپ سے یہی سوال کیا کہ بھئی آئی ایم ایف کا ہو جائے گا پروگرام, پیسے وہاں سے آ جائیں گے, یہ ڈالر جو ہے وہ 180 پہ آ جائے گا, 190 پہ آ جائے گا. ڈالر جو ہے وہ ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا. اس سے ظاہر ہے کہ ایک اور تشویش جو ہے وہ جتنی بزنس کمیونٹی ہے, باقی لوگ ہیں, ان کے اندر بھی ہے, اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. جی بھائی صاحب, سنگین خطرناک قسم کا فقدان ہے ڈالر کا, اوپن مارکیٹ کے اندر بھی اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر بھی. اب اوپن مارکیٹ جو ہے وہ چھوٹی مارکیٹ ہے, اس میں میرے تخمینے کے مطابق کوئی 25-30 ملین ڈالر روزانہ کا ٹریڈ ہوتا ہے, اس میں ڈالر ختم ہے, ڈالر نہیں. انٹر بینک بہت بڑی مارکیٹ ہے, 300-350 ملین ڈالر کی ٹریڈ ہے. امپورٹرز آتے ہیں وہاں پہ اپنے ڈالر خریدنے کے لیے, اور وہ خریدنا چاہتے ہیں کوئی 80 ارب ڈالر. ایکسپورٹرز وہاں جاتے ہیں اپنے ڈالر بیچنے کے لیے, ان کے پاس 30-31 ارب ہے. تو اس سے بے تحاشا پریشر جو ہے وہ روپے کے اوپر رہتا ہے. اب جب روپیہ گرتا ہے وہی تب اس کے اثرات بڑے برے ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں. گرتے ہوئے روپے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی مزید بڑھ جائے گی, کیونکہ ہم پیٹرول امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ڈیزل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ہر مشینری امپورٹ کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. پھر جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کی قوت خرید کم ہو جائے گی. اور ایک اور امپیکٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل آؤٹ فلو, یعنی کہ جو سرمایہ ہے پاکستان کے اندر اس کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. یا باہر سے لوگ تو بالکل بھی پیسے پاکستان میں نہیں لگانا چاہتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ روپیہ اتنی تیزی سے گر رہا ہے. تو حکومت کو اقدامات ایمرجنسی بیسس کے اوپر دوبارہ سے, وہ جس کا میں نے فائنینشیل ایمرجنسی کا ذکر کیا, اس کے تحت کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اور اقدامات ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا انرجی کنزرویشن کا ایشو, جیسے میں نے کہا کہ ہم 25-26 بلین ڈالر تو صرف توانائی جو امپورٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں, اور توانائی کا سیکٹر ہمارا جو ہے انفیشینٹ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ماہر معاشیات. ناظرین, اپنے بڑے امپورٹنٹ ویوز جو ہیں پاکستان کی موجودہ جو مالی اور معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر دے رہے تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کسان جو ہیں ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچے ہیں, اور ان کے کچھ مطالبات ہیں. ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, اور ان کے جو ریٹرن ہے وہ کم ہو چکا ہے. خاص کر کھاد کی پرائسز اگر ہم دیکھیں, اسی طرح اگر آپ بجلی کے اگر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ تمام صارفین ہی بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے, لیکن جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ اس حوالے سے پریشر ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی کے اوپر جو ہے یہاں اسلام آباد کے اندر مذاکرات بھی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ کسان کے جو نمائندے ہیں ان کی ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد کھوکھر صاحب, آپ کسان بورڈ کے چیئرمین ہیں, اور ہمیں جوائن کیا جناب افتخار صاحب نے بھی, آپ چیئرمین ہیں فلور مل ایسوسی ایشن سرگودا ڈویژن کے. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب, میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کی جو آج مطالبات ہیں گورنمنٹ سے وہ کیا ہیں, اور مذاکرات کس سمت جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں مجبوراً آنا پڑا ہے. ہم جو کسان ہیں نا, ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. آج آپ کے سامنے پاکستان کی ہسٹری میں اتنے کاشتکار کبھی احتجاج کے لیے نہیں آئے جتنے آج آئے ہیں میرے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے. ریجن کے ساتھ ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آج ہماری جو ڈی اے پی کھاد تھی وہ 3000 کی تھی, آج 14,500 کی ہے. جو بجلی کا یونٹ 5 روپے 35 پیسے تھا, آج وہ چلا گیا ہے اس وقت 36 روپے پہ. اسی طریقے باقی سب تمام چیزیں, پوٹاش وغیرہ ہر چیز, نائٹروجن, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ہمارے پاس اب ہمارا جو زراعت کا کاروبار ہے نہ وہ منافع بخش ہے نہ واجب رہا ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے زراعت پہ حکومتوں نے انویسٹمنٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ 14 سے 15 بلین ڈالر کی ہم ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں. اپنے ملک پہ خرچ نہیں کرتے, باہر کے کاشتکار کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہم. صحیح. یہاں پوری دنیا میں ایگریکلچر سبسڈائز ہے سوائے پاکستان کے. یہاں پہ ریسرچ پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا. ہماری گندم کی آن ایوریج پیداوار 29-30 من ہے. اگر انڈین پنجاب کو لے لیں تو ان کی 60 من ہے. وجہ وہاں پہ ریسرچ پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, ریسرچ پہ خرچ کیا جاتا ہے. آج کاشتکار کی جو وہ حالی ہے یا اس کے جو گھر کے حالات جو ہے, میں یقین کر رہا ہوں, میں ان کے جذبات کا لفظ میں یہاں تک نہیں بتا سکتا. وہ لوگ کتنی تکلیف دیں اس وقت کاشتکار کی, بہت ہی ان کے اس وقت برے حالات ہیں. کاشتکار سے زیادہ برے حالات پاکستان کی معیشت کے ہو رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. زراعت کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. 75 سالوں میں کسی دہائی میں بھی ایگریکلچر کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. جہاں سے آپ 10,000 ارب کی پروڈیوس لیتے ہیں
وہاں پہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیرو ہے جی. یعنی یہی وجہ ہے کہ آج ہم گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ایڈیبل آئل باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے 14 سے 15 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹ ہے. اپنے یہاں پہ 15 بلین ڈالر باہر کے کاشتکار کو دے دیتے ہیں. اپنے کاشتکار کے اوپر اگر ہم 4-5 بلین ڈالر اگر خرچ کر دیں تو ہم ہر چیز میں سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. یہ پاکستان بہت ہی تو وہ اللہ کس تعالیٰ نے ہمیں کس زمرے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ 4 to 5 بلین ڈالر جو ہیں وہ انویسٹمنٹ ہو, وہ کس زمرے میں ہو؟ سبسڈی کے زمرے میں ہو؟ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جائے, ہمیں سبسڈی دی جائے, ہمیں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. اگر آپ دیکھیں نا کہ انڈین کاشتکار کو جو یوریا ہے وہ ملتی ہے پاکستانی روپیز میں تو 650 روپے کی, ہمیں ملتی ہے 2700 میں. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 3000 کی, ہمیں مل رہی ہے 14,700 روپے میں. انڈین کاشتکار کو بجلی ملتی ہے فری, اور کچھ اسٹیٹ میں 65 پیسے پر یونٹ ہے, ہمارا 36 روپے یونٹ ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس دنیا ریجن کے ساتھ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں, ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح. پھر ہم نے ریسرچ پہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے, ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے, وہ بھی خرچ نہیں ہوتا. انڈیا اتنی بڑی جی ڈی پی کا 0.4 ہے, چائنا 0.5 ہے, برازیل 1.75 ہے. یہی وجہ ہے کہ برازیل نے 2-4 سالوں میں ترقی کیوں کی ہے کہ انہوں نے ریسرچ کے اوپر خرچ کیا. ہمارے یہاں ریسرچ کے ادارے بند پڑے ہیں, تنخواہوں کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا. آج بدقسم چیز ہے کیا ہم زرعی ملک ہے کہ اب ہمارے پاس گندم نہیں ہے, گندم ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ہماری اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ نے خود کہہ دیا کہ کوئی ایسی دہائی نہیں تھی جس کے اندر انویسٹمنٹ ہم کرتے ایگریکلچر سے, اور ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری تھی, ہماری اکانومی تھی. انفارچونیٹلی ہم آج جو ہے وہ باہر سے کھانے کے لیے, روٹیوں کے لیے گندم جو ہے وہ بھی باہر سے منگا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب مذاکرات کیا آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہے آپ لوگوں؟ دیکھیں جی ابھی تو ہم گورنمنٹ کے رسپانس کے بارے میں کچھ ہم نے بلایا, ہم نے بات چیت, کیونکہ ہم تو بڑے بات چیت کس لیول پہ ہو رہی ہے, کون ہے گورنمنٹ سے؟ دیکھیں منسٹرز لیول پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہم نے اپنے مطالبے ان کے سامنے رکھے. اب جو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, they have to decide it. ہم نے تو اپنا فیصلہ کرنا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب تک ڈیسیژن نہیں ہوگا آپ لوگ کیا یہ اسلام آباد میں رہیں گے, F9 پارک کے ایریاز کے اندر؟ بالکل, جب تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, جب تک کوئی ایسی چیز, ہم اس وقت تک بالکل ہم اسلام آباد میں رہیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن طریقے سے بیٹھے اور پرامن رہیں گے. اور مجھے افسوس ہے, مجھے ایک چیز پہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ کاشتکاروں کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ اگر خارداریں تاریں لگائی ہوں, بکسر گاڑی کھڑی ہو کاشتکاروں کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ کاشتکاروں کی پاکستان میں بہت بڑی توہین تھی, بہت بڑی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. شاید آپ لوگوں کو مکس اپ, انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مکس اپ کر دیا آپ لوگوں کے اس احتجاج کو. نہیں, میں آپ کو عرض کروں, کاشتکار کا دیکھیں جی ہمارے لیے سب پارٹیاں سب قابل احترام ہیں, سب پارٹیاں. ہمیں کوئی ہمارے کاشتکاروں میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, جے یو آئی کے بھی ہیں, کاف لیگ کے بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم صرف اور صرف کسان ہیں, ہم نیب خدا ہیں, اللہ کا دیا اور اس کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. مجھے آج ہمیں اتنا دکھ ہوا کہ جب ہم نے وہاں پہ اپنے لیے بختر بند گاڑی ہمارا روڈ روک کے کھڑی تھی, مجھے بہت ہی زیادہ, یہ تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بالکل ہم پرائم منسٹر کو بھی اور پھر انٹیریئر منسٹر جو ہیں, وہی صاحب آپ یقین کر لیں, میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ کیا انہوں نے ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا. کیا احتجاج کرنا سنت شہباز شریف نہیں ہے, سنت نواز شریف نہیں ہے, سنت عمران خان نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ احتجاج نہیں کرتے؟ اچھا, یہ احتجاج کرتے ہیں اپنی حکومتوں کے لیے, ہم احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے. صحیح ہے, بالکل آپ بالکل. میں آج پاکستانی شرم محسوس کر رہا ہوں آج کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اور میری ایک بار بات سنا جی, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, میں پارلیمنٹ میں بڑی دفعہ جا کے سنا ہے میں نے پارلیمنٹ کو, کبھی پاکستان کے لیے بات نہیں ہوتی. دیکھیں زراعت ہی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ کا 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, زراعت نے آپ کو سہارا دیا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, کوئی بھوک سے نہیں مرا زراعت کی وجہ سے. کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا 6 ماہ, کوئی بھوک سے نہیں مرا زراعت کی وجہ سے. اسی زراعت کو یہ مارنے جا رہے ہیں, اسی کسان کو وی انڈرسٹینڈ, بالکل آپ بالکل 100%. جس کا پیدا کیا ہوا صبح دوپہر شام یہ کھاتے ہیں, اس کے لیے سامنے بکسر بند گاڑی کھڑی ہو. دس از انفارچونیٹ. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اگر سیاسی معاملات سے فرصت مل جائے ان کو. بہت شکریہ آپ کا خالد کھوکھر صاحب, کسان بورڈ کے آپ چیئرمین ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسان
جو یہاں پہ اسلام آباد میں اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ افتخار صاحب بھی موجود ہیں, فلور مل ایسوسی ایشن سے آپ منسلک ہیں. افتخار صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آٹے کا جو بحران ہے پورے پاکستان کے اندر دکھائی دے رہا ہے, کچھ ایریاز کے اندر 2600 کا بیگ جو ہے 20 کلو کا وہ فروخت ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ وحید بھائی وجہ تو یہ اس کی کہ دیکھیں ہمارے پاس گندم کم ہے اور ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہے. پیچھے بھی ہم نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ کوٹا بڑھایا جائے, لیکن ایسا ہے کہ یہ دیکھیں ایک کل کا ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اس کا ریٹ بڑھا دیا ہے. پہلے 1765 روپے ہمیں دے رہے تھے فلور مل والوں کو, سبسڈی عوام کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کل 2300 ریٹ کیا ہے. اس میں بہت زیادہ پہلے مارجن تھا تو اس میں کرپشن ہوتی تھی. اب یہ انتظامیہ بھی سکھ کا سانس لے گی, کرپشن کم ہوگی اب انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ شارٹ فال کوئی ایسا ہے نہیں. لیکن میری کل ڈائریکٹر فوڈ اور سیکٹری فوڈ صاحب سے میٹنگ تھی ہماری, تو ان کو میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ہمارے پاس اس وقت 3 کروڑ, ان کے پاس 3 کروڑ 40 لاکھ بوری ہے گندم کی, تو انہوں نے 1 کروڑ بوری کی اور ڈیمانڈ کی ہے. میں نے کہا اس سے پھر شارٹ فال آئے گا, آپ برائے مہربانی پاسپورٹ سے یا کہیں سے بھی 2 کروڑ بوری کی ڈیمانڈ کریں. تو انشاءاللہ مجھے نہیں ایسا لگتا کہ پھر کوئی شارٹ فال آئے یا کوئی کمی ہو. ابھی گورنمنٹ اس پہ بہت اچھا, 2 سوال ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں افتخار صاحب کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت چونکہ ابھی تو لوگوں نے پیمنٹس جو ہیں وہ پہلے جو ریٹ تھا اس کے اوپر آٹا جو ہے وہ گندم سے بناتے رہے ہیں, یہ اچانک قیمتیں اتنی بڑھنے سے مجھے یہ بتائیں کہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ آنیسٹلی بتا دیں, مڈل مین نے اٹھایا ہے, مل اونر جو آپ جیسے لوگ ہیں انہوں نے اٹھایا ہے, یا ریٹیلر نے اٹھایا ہے, کس نے اٹھایا ہے؟ بھائی صاحب, مل اونر تو یہ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو جتنی گندم دیتی ہے وہ اتنا آٹا اس سے لے کے, ان کا چیک اینڈ بیلنس انسپیکٹر یہ ایسی حضرات سارے موجود ہیں, ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. مل والا تو صرف وہ سبسڈی آگے دیتا. ہاں کچھ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, کچھ لوگ اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں. تو جیسے زیادہ اس وقت مارجن تھا سبسڈی, اب مارکیٹ میں جو ریٹ ہے گندم کا 1 من کا وہ 3000 سے 3500 روپے من ہے, اور گورنمنٹ دے رہی ہے 2300 روپے من کے. یہ غریب عوام کو آٹا جو ہے وہ سبسڈی کے ساتھ ملے. تو لوگ اس میں پھر جب زیادہ مارجن تھا پہلے 1765, تو لوگ اس میں وہ حرکتیں ہیرا پھیری کر لیتے تھے. اب جب کہ مارجن اس میں کم ہو گیا, فلور ملوں والوں کا بھی ہو جائے گا, جو چوری کرتے تھے ان کا بھی کم ہو گیا, تو اب انشاءاللہ تعالی آٹا اور مارکیٹ میں زیادہ نہیں, لیکن کیسے ہوگا؟ آج کی میں آپ کو پتہ ہے پچھلے چند روز سے آٹے کی قیمت مسلسل اوپر جا رہی ہے, بلکہ غائب ہوا ہے پورے مارکیٹ سے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ پہلے وہ جو 490 والا وہ دکاندار بھی اس کو وائٹ آٹا کر کے دوسرے میں پیکنگ کر کے بھیج دیتا تھا آگے, اور لوگوں کو وہ نہیں پہنچ رہا تھا. اب جو یہ تھوڑی سے, حالانکہ یہ ریٹ بڑا ہے, 648 روپے میں اب ان کو ملے گا. فلور مل والا کہاں پہ مل رہا ہے جی؟ 1200, 10 کلو کا 1200-1300 میں مل رہا ہے. کچھ علاقوں میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آج پہلا دن تھا, ریٹ بڑا ہے, تو انشاءاللہ تعالی مجھے تو یہ امید ہے کہ یہ اچھا اقدام کیا گورنمنٹ نے. اور واقعی میں نے تو ایک ماہ پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آٹے اس کا گندم کا ریٹ بڑھا لیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ سبسڈی ہے اور اس کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.